फातिर पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 38 और 39। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा आलिमु गैबस समावाति वल अर्द इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फ़िल अर्द फमन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मक़ता वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल आलिमु जानता है गैबिस समावाती वल अर्द आसमानों और ज़मीन की हर छुपी चीज़ को। इन्नहु बेशक वो अल्लाह अलीमुन जानता है बिज़ातिस सुदूर दिलों के राज़ों को भी। वल्लज़ी वही अल्लाह है जअलकुम जिसने बनाया तुमको खलाइफ़ा फ़िल अर्द ज़मीन में जान नशीन। फमन कफ़रा पस जिसने कुफ़र किया फ़अलैहि पस उसी पर है कुफ़्रुहु उसके कुफ़र का वबाल। वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम और कुफ़ार का कुफ़र नहीं इजाफ़ा करेगा इंद रब्बिहिम अल्लाह की बारगाह में इल्ला मक़ता बस मा सिवा उसकी नाराज़गी के। वला यज़ीदुल काफ़िरीना और ना कुफ़ार का कुफ़र इजाफ़ा करेगा इल्ला ख़सारा सिवाय नुकसान के। अब अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने पहले मुसलमानों के 3 गिरोह उनका ज़िक्र फरमाया, फिर उनका मुकाम बताया, फिर उसके बाद कुफ़ार का ज़िक्र और कुफ़ार का अंजाम। अब उसके बाद अल्लाह ताला फैसला सुना रहे हैं कि ये क्यों ऐसा है। असूल तो ये होना चाहिए कि महदूद मुद्दत के लिए अगर कुफर हुआ है तो महदूद मुद्दत की सज़ा यही इंसाफ है। अब अगर उसने 60 साल कुफर किया तो सज़ा भी 60 साल मिलनी चाहिए, लेकिन कुरान कहता है नहीं, काफिरों को दायमी सज़ा मिलेगी। तो एक जहन में इश्काल पैदा होता है कि ये तो इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अब उसका जवाब दिया जा रहा है। सबसे पहला जवाब ये कि ये कायदा कुलिया नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि जितनी देर का जुर्म उतनी ही सज़ा। अब तुम देखते नहीं हो, एक बंदा कत्ल करता है, कत्ल करने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन उसको सज़ा कभी उम्र कैद और कभी सज़ा के बदले में 60 साल जेल और फिर 60 सालों के बाद सज़ाए मौत। तो ये तो कोई कायदा कुलिया नहीं है ना, इसलिए तुम ये ना सोचो। दूसरी बात ये है, अल्लाह कुफ़ार को दायमी सज़ा इसलिए देगा कि वो आसमानों और ज़मीन की हर छुपी चीज़ को जानता है। उसे पता है कि अगर काफिरों की ज़िंदगी में इतनी लंबी कर दूं कि ये क़यामत तक ज़िंदा रहें तो फिर भी ये कुफ़र ही करेंगे। इसलिए जब वो कुफ़र का ज़हन उनका दायमी है तो फरमाया इसलिए सज़ा भी दायमी है। और ये फैसला क्यों कर हुआ? इसलिए कि अल्लाह जानता है, आसमानों और ज़मीन की हर छुपी चीज़ से अल्लाह बाखबर है। और उसके बाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला दिलों के राज़ों को भी जानता है। ये कुफार के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए ये जुमला है। क्या? अपने दिलों के अंदर उठने वाले राज़ों को भी पाकीज़ा रखो, क्योंकि जिस मालिक की बारगाह में तुमने जाना है ना, वो दिलों के राज भी जानता है। तुम ये मत समझना कि जो बात मैं करूंगा फरिश्ता वही लिखेगा और क़यामत के दिन उसी की पूछ होगी। जो तुम्हारे दिलों में वसवसा उठेगा मालिक उसे भी जानता है। फरिश्तों की किताब के अलावा एक किताब तुम्हारी उसके पास भी है।
تو اس لیے وہ تمہارے دلوں کے رازوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اور دوسری بات اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے آپ جتنی سوچ پاکیزہ کرتے جائیں گے نا، آپ کے اعمال اتنے ہی پاکیزہ ہوتے جائیں گے۔ اپنی سوچیں صحیح کرو، جتنی آپ کی سوچ پاکیزہ ہوتی جائے گی خود بخود آپ کے اعمال بہتر ہوتے جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اظن عند عبدی، میں اپنے رب کے گمان کے پاس رہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی آتا ہوں۔ اب آپ اپنی سوچ، گمان سوچ کو کہتے ہیں نا، آپ اپنی سوچ جتنی پاکیزہ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ کرتا جائے گا۔ جب سارا دن سوچتے رہنا ہے میں نے فلاں رشتہ دار سے بدلہ لینا ہے، میں نے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے، میں نے فلاں کی باتیں فلاں کو سنانی ہے، میں نے فلاں کے ایپ فلاں کے سامنے جا کر بیان کرنے ہیں، تو پھر آپ کے اعمال خود بخود بگڑتے جائیں گے۔ اور اگر آپ سارا دن یہ سوچتے رہیں یار آج سارا دن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، یا آج سارا دن میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، یا آج سارا دن میں نے کسی کا دل نہیں توڑنا، آج سارا دن میں نے غیبت نہیں کرنی، آج سارا دن میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، آج سارا دن میں نے کسی سے بدخلقی نہیں کرنی، آج سارا دن میں نے اخلاق سے پیش آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں خود خوبصورتی عطا کرتا جائے گا۔ سوچیں اپنی صحیح کرتے جاؤ، کیونکہ مالک جس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے وہ تمہاری سوچوں کو بھی جانتا ہے۔ کہا انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ جب سارا دن ہم نے سوچنا یہی ہے کہاں سے پیسے کمانے، کس کو دھوکہ دینا، کس سے فراڈ کرنا، کہاں سے آج میں نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے، تو پھر تمہاری نیات کی وجہ سے تمہارے اعمال برے ہوتے جائیں گے۔ اور جب سارا دن یہ سوچتے رہو یار مجھے رزق کی فکر کیا، میرا مالک جو رازق ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، پھر میں اسے محتاج نہیں ہونے دیتا، میں اپنے غیبی خزانوں سے رزق اسے پہنچاتا رہتا ہوں، پھر رزق خود بخود اس کے پاس آتا رہتا ہے۔ سوچیں اپنی بدلو، ٹھیک ہے نا، اپنی ضرورتیں اپنے رب کو بتا کر پھر اس کے حوالے کر دو۔ مالک مجھے آج اتنے چاہیے، آج میری ضرورت اتنی ہے، اپنے رب کو کہو، کیوں کہ وہ واحد ذات ہے جو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، جو اپنا دکھ اس کو بیان کرے وہ دکھوں کا مداوع کرتا ہے اور دے کر پھر نہ واپس لیتا ہے نہ جتلاتا ہے۔ گڑ گڑا کر مانگنا ہے نا تو اپنے اللہ سے مانگو، کسی اور سے گڑ گڑا کر کیوں مانگتے ہو؟ کسی کے ہاں قرض لینے جاتے ہو کتنی منتیں کرتے ہو، یار وعدہ کرتا ہوں دے دوں گا، یار وعدہ کرتا ہوں، یار مہربانی کر بہت اشد ضرورت ہے۔ اور اگر یہی آپ گھر میں کسی خفیہ جگہ پر جائے نماز بچھا کر کہیں مالک مجھے ضرورت ہے میں نے تجھی سے لینا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کو مایوس لٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے کہا وہ دلوں کے بہید رازوں کو جانتا ہے، اپنے راز صاف کرتے جاؤ تو تم دیکھنا اللہ تمہیں کتنا عطا کرے گا۔ وہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، سرکار معراج کی شب جا رہے تھے نا، سفر کر رہے تھے، تو سرکار نے دیکھا ایک بندہ عرش پر کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، تو سرکار حیران ہو گئی، اتنا مقام کہ عرش کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو عرض کی مولا مجھے بتا دے یہ بندہ کون ہے، کون سا رسول ہے، کون سا پیغمبر ہے، کون سا نبی ہے جو اتنی عظمت پر کھڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب بندے کو چھوڑ، کون ہے اس سے غرض نہ رکھ، پوچھ یہ کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو عرض کی اچھا یہی بتا دو کہ کیا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس کا ایک ہی عمل مجھے پسند آیا، اس نے زندگی ساری کبھی اپنے دل میں کسی کا برا نہیں سوچا، کبھی اس نے کسی کا برا سوچا ہی نہیں، مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ میں نے اپنے عرش کا مہمان اس کو بنا لیا۔ تو اپنی سوچیں صحیح رکھو، سوچیں صحیح رکھو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تمہارے دل اعمال خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے۔
ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، جا کر چوک میں 10-12 لوگوں کی غیبت کی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، عیب گنتے گئے، پھر وہاں سے اٹھے گھر گئے، پھر وہاں جا کر رشتہ داروں کے جو ہے نا وہ کپڑے پھاڑتے رہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پھر اذان ہوئی، بھاگے ہوئے آگے، میں بڑا سچا مسلمان ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اللہ کو ایسی مسلمانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھوکہ مت کرو۔ اللہ چاہتا ہے اندر کے مسلمان بن جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ پرانے گھروں پر ٹائلیں لگا کر، باہر ٹوٹی دیواروں پر ٹائلیں لگا کر انہیں خوبصورت کر کے بیچنے کی کوشش مت کرو، اندر پاکیزہ کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ سوچو تو صحیح اس کی مہربانیاں۔ هو الذی جعلکم فی الارض خلائف، اس نے زمین میں تمہیں جان نشین بنایا ہے، جانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے تمہیں جان نشین بنایا ہے زمین میں۔ اب خلائف خلیفے کی جمع ہے، اور خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کی نیابت کو خلیفہ کہا جاتا ہے، کسی شخص کی نیابت کرنا، یہ ہے خلافت۔ اب خلافت 4 وجوہ سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ یا تو اصل کہیں جا رہا ہے اور وہ پیچھے خلیفہ بنا کر جا رہا ہے کسی دوسرے کو، جس طرح جناب موسیٰ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے نا، تو پیچھے قبیلے کے اندر حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اصل موجود ہے لیکن اصل کہیں جا رہا ہے، تو پیچھے کسی دوسرے شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ اصل موجود ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو وہ اپنا خلیفہ بنا دیتا اس کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے آقا جب بیمار ہوئے تو حضور پر جب مرض کا غلبہ ہوا تو سرکار نماز کی امامت نہیں فرما سکتے تھے، تو اس لیے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا کر نمازیں پڑھوائی۔ 40 نمازیں حضور کی حیات طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں موجودگی میں، جب حضور اپنے حجرہ انور میں تھے، سرکار کی موجودگی میں 40 نمازوں کی امامت جناب ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ یہ خلیفہ ہونے کی دوسری وجہ۔ خلافت کی تیسری وجہ، اصل فوت ہو گیا، اب کسی اور شخص کو اس کی جگہ خلیفہ بنا دیا جائے۔ جس طرح ہمارے آقا کریم کے وصال پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو بالاتفاق مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا، تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شرف اور فضیلت دینے کے لیے کسی کو خلیفہ بنانا۔ شرف اور فضیلت دینے کے لیے خلیفے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی کو بڑھانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، عظمت دینے کے لیے اسے اپنا خلیفہ بنا لینا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، تو یہ عظمت دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ ہے آدم کو شرف دینا اور فضیلت دینا، اور یہاں اسی خلافت کا ذکر ہے۔ ارے بھاگنے والوں، سوچو تو صحیح، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس کو ضرورت بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود زمین میں اس نے تمہیں اپنا جان نشین بنایا۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، اس نے تمہیں زمین میں اپنا جان نشین بنایا۔ اپنا تعارف سمجھتے ہو؟ اپنا تعارف تمہارا کیا ہے؟ تم کہتے ہو میں انسان ہوں، کوئی کہتا ہے میں انصاری صاحب ہوں، کوئی کہتا ہے میں ارائیں صاحب ہوں، کوئی کہتا ہے میں ملک صاحب ہوں، کوئی کہتا ہے میں جٹ ہوں، کوئی کیا 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 کہانیاں سناتے ہو۔ تمہارا اصل تعارف ہے تم رب کے جان نشین ہو اس زمین پر، اصل تمہارا تعارف یہ ہے کہ تم اس کے جان نشین ہو اس زمین پر، اصل تمہارا تعارف یہ ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ فرماتا ہے قبیلے میں نے اس لیے نہیں بنائے کہ تم اکراتے پھرو، جی انصاری بلند ہوتے ہیں، ملکوں سے ملک بلند ہوتے ہیں، ارائیوں سے ارائیں بلند ہوتے ہیں، چودھریوں سے، اس لیے نہیں میں نے قبیلے بنائے۔ کہا لتعارفوا، قبیلے صرف اس لیے ایک دوسرے کی پہچان کرتے جاؤ، پہچان کی حد تک قبیلے ہیں، باقی اللہ کے ہاں قبائل نہیں پوچھے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں صرف سوال ہوگا جان نشین بتا تجھے خلیفہ بنایا تھا تو تو نے عمل کیا کیا؟ تو تم وہ ہو کہ جسے اس نے اپنی زمین میں اپنا جان نشین بنایا۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، اس کا وبال اسی پر ہوگا، اس کے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔
تم کفر حقیقی کرو یا کفر مجازی کرو، اللہ کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے؟ سرے سے اس کی ذات کا انکار کر دو یا اس کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دو، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ جو بسم اللہ پڑھ کر روٹی نہیں کھاتے، جو لقمے لقمے پر الحمدللہ نہیں پڑھتے، جو آخر میں دعا نہیں مانگتے، کیا اگلے دن روزی بند ہو جاتی ہے؟ روٹی تو اگلے دن بھی مل جاتی ہے۔ رات کو خشک کھا کر سویا، صبح پراٹھے مل جاتے ہیں، حالانکہ رات شکر بھی نہیں کیا اور صبح پراٹھے کھا رہا ہے۔ رات کو خشک کھائی تھی تو صبح تو پراٹھے اس سے بھی بہتر مل گئے۔ رات کو گھر کی چپاتیاں کھائی تھی، صبح نان مل گیا، وہ بھی روغنی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے افضل مل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میری ذات کو کوئی فرق نہیں ہے، میں تو دیتا رہوں گا، لیکن آؤ گے میرے پاس پھر میں پوچھ لوں گا کیا کر کے آئے۔ تو جس نے کفر کیا اسی پر ہے اس کے کفر کا وبال۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کافروں کا کفر اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا کچھ اضافہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کو بڑھا رہا ہے، سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کسی چیز کو نہیں بڑھا رہا۔ میرے پاس ایک دوست آئے، وہ مجھے کہنے لگے جی ہمارے گھر سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا، ہر وقت ہر لمحے جھگڑا ہوتا ہے، کوئی ایک سیکنڈ کے لیے تڑپ گئے ہم کہ ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جب رات کو سوتے ہیں تو اس وقت سے لے کر آنکھ کھلنے تک خاموشی رہتی ہے، ورنہ کبھی امی ابو لڑ رہے ہیں، کبھی بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، کبھی بہنیں بہنیں لڑ رہی ہیں، کبھی بہن ماں سے لڑ رہی ہے، کبھی بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے۔ کہتا جی اس حد تک ہم چلے گئے کہ جی کرتا سارے گھر کو آگ لگا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی کوئی اللہ اللہ کیا کرو، تو بڑے فخر سے مجھے کہنا ہاں جی میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی میں روز 1000 مرتبہ یا قہار پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر لڑائی تو ہونی ہے، اور کیا ہونا ہے؟ میں نے کہا پھر لڑائی نہ ہو تو اور کیا ہوگی؟ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا یار یہ چھوڑو، یا رحمان پڑھا کرو، اللہ رحمت بنوائے، تم تو اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہو تو پھر غضب ہی ہونا ہے۔ تو یقین جانیے میں سوچ کر بیٹھ گیا، قدرتی بات تھی کہ میں تنہا تھا، اس کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ تک کوئی بندہ نہ آیا، تو میں دفتر میں بیٹھا اور سوچ رہا تھا، میں نے کہا دنیا میں اس بندے نے 1000 مرتبہ قہار پڑھا ہے تو دیکھو گھر کے حالات کیا ہو گئے۔ اور جب محشر کے میدان میں اللہ واقعی ہی قہار کی شکل قدرت میں سامنے آئے گا، اور جب قہار بن کر اس نے حساب لیا پھر حال کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو قہار پڑا ہے، اور جب قہار والا خود سامنے بیٹھا ہوگا پھر حال کیا ہوگا؟ تو کہا ان کا کفر اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور کفار کا کفر جتنا مرضی کر لیں الا خسارہ، سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ اللہ سے دعا